अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल जाफरी और आप देख रहे हैं VOW92। आज जो हमारे साथ हमारी शख्सियत हैं, बहुत ही हमारे काबिल एहतराम हैं, उनको हमेशा हम सुना करते थे और आज हमारी खुशनसीबी है कि वो जाफरिया ऑर्गेनाइजेशन की दावत पे यूनान में तशरीफ़ लाए। सैयद अली रज़ा रज़वी हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो आपको खुश आमदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको दूसरी दफ़ा ये आप यूनान आ रहे हैं, यूनान कैसा लगा आपको? यूनान एक तारीख़ी मुल्क है और एथेंस एक बरतानिया बल्कि पूरे यूरोप की तारीख़ का बहुत बड़ा जुज़ रहा है, तो यहाँ आके हमेशा खुशी होती है। आज आपने मजलिस पढ़ी है, हर पाकिस्तान कम्युनिटी की हर शख्स ने नुमाइंदगी की है, जितने भी मकतबा फ़िक्र से लोग थे सब ने शिरकत की है। तो आपने इतना बड़ा जो मजमा देखा है, आपने लोगों के तासरात देखे हैं, उनके चेहरों को रीड किया है, उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं आप? मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से लोगों ने मोहब्बत से शिरकत की, सारे इसमें शरीक हुए, सब आए और जिस मोहब्बत से लोग बैठे और सबका इत्तेहाद, इंसजाम, ये एक यादगार रहा मेरे लिए कि ख़ुद पाकिस्तान से बाहर इस तरह से लोगों में आपस में मोहब्बत और लोगों में जिस तरह से एक दूसरे के आना जाना, रवादारी कि जो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान था, मुरव्वत, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ की पाकिस्तानी जो कम्युनिटी है इसकी डेवलपमेंट बहुत अच्छी लगी कि लोग माशाल्लाह से हमारी ताजिर बिरादरी जो है वो काफ़ी डेवलप हुई है। ये मुझे देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सब मिल के इमाम जफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की मजलिस में शरीक हुए। ये बहुत अच्छा था। एक बड़ा अहम सवाल है कि इस वक्त मुसलमान जो है वो चारों तरफ से मारा जा रहा है। फ़लस्तीन देख लें, कश्मीर देख लें, शाम देख लें, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहें कि कौन सी ऐसी वजूहात हैं जिसकी वजह से हम बिखरे हुए हैं? देखिए 1923 में जब बरतानिया ने खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म किया तो उनका सबसे बड़ा हदफ यही था कि मुसलमान जो हैं वो एक कौम, एक मिल्लत ना बने, और उन्होंने कई ममालिक बनाए, इतने टुकड़े किए कि बाज़ पूरे अरब ममालिक के ही इतने मुल्क बन गए। फिर यानी शाम अलग हो गया, फ़लस्तीन अलग हो गया, लबनान अलग हो गया, उर्दन अलग हो गया, इराक़, फिर UAE के 7 ममालिक, उधर कतर, फिर उधर से हिजाज, यमन, नॉर्थ अफ्रीका, सारा ये सारी उन्होंने एक रियासत को तोड़ा और उन्होंने कमज़ोर किया और उन्होंने माइनॉरिटीज़ को जो है वो हर जगह पे हुक्मरान बनाया एक प्लानिंग के तहत, ताकि कभी भी ये जो हैं वो जब सर उठाएं तो कुछ कर ना सकें। हमेशा बाहर की तरफ देखें कि हम अगर कभी भी कुछ करना चाहते हैं तो हम बाहर के ताकतों से अपनी आप को मजबूत करें। आज मुसलमानों में लीडरशिप नहीं है, मुसलमानों में इत्तेहाद नहीं है, और कहने को तो हम दुनिया की 2 अरब आबादी हैं, यानी ऑफिशियली हम दुनिया की 24-25% आबादी हैं। मेरे अंदाज़े के मुताबिक तो उससे भी ज़्यादा है, लेकिन हर 4 में से दुनिया में एक मुसलमान है। उसके बावजूद भी जितना मुसलमानों का बुरा हाल है वो किसी और कौम का नहीं है। हत्ता यहूदी जो दुनिया में सिर्फ 1.5 करोड़ हैं, 1.5 करोड़ भी नहीं है, यानी मुसलमानों की निस्बत 1% आबादी भी नहीं है उनकी, लेकिन वो आज सर उठा के बात करते हैं और हम जो है वो सर झुका के बात करते हैं। ईसाई दुनिया में 2.5 अरब हैं, अगर हिंदू देखें तो 1 अरब हिंदू हैं, लेकिन वो आज हमें मार रहे हैं हर जगह, जबकि हमने उस हिंदुस्तान पे 850 साल हुकूमत की है मुसलमानों ने। आज वहाँ पे मुसलमानों को पर्दे की इजाज़त नहीं है और मुसलमानों को अछूत जो वहाँ पे हैं उनसे भी बुरा हाल कर दिया गया। तो ये दुनिया भर में सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम मुत्तहिद नहीं हैं और हमारे यहाँ क़यादत नहीं है, हमारे यहाँ इस वक्त कोई लीडरशिप नहीं है। और जब भी कोई मुसलमानों को मुत्तहिद करने की बात करेगा तो उसको मरवा दिया जाएगा, उसको रास्ते से हटा दिया जाएगा। ये इस वक्त जो है आलमी इस्तेमाल की सबसे बड़ी कोशिश है। एक काल में दीन में और एक मौलवी में क्या फ़र्क है? वैसे तो फ़र्क नहीं होना चाहिए, लेकिन होता ये है कि आलिम दीन जब हम कहते हैं तो आलिम दीन यानी जो इल्म दीन तमाम दीनी उलूम को पढ़ा हुआ हो और बाअमल हो। आलिम में और तालिब इल्म में फ़र्क ये होता है कि आलिम जो बाअमल हो, और हम जो मौलवी कहते हैं तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये प्रोफेशनल है, ये एक खिदमतगुज़ार या मुखलिस और बाअमल नहीं। इस्लाम तो हमेशा अमन पसंद है, इस्लाम अमन भाईचारे का दर्स देता है।
پھر پاکستان میں آج جو ہے ہم ایک دوسرے کی مسجدوں میں نماز نہیں پڑھ سکتے، اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دین اور مذہب جو ہے وہ رواداری سکھاتا ہے، وہ ایک دوسرے کی محبت سکھاتا ہے. سب سے بڑی چیز ہے رواداری. یہاں ایک حدیث ہے جس میں ارشاد ہے کہ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی تکون فیہ ثلاث خصال. مومن تب تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ اس میں 3 صفات نہ ہوں، 3 خصال نہ ہوں، 3 صفات نہ ہوں. آیت من ربہ و آیت من نبیہ و آیت من ولیہ. جب تک کہ اس میں ایک اللہ کی صفت نہ ہو، ایک اس کے نبی کی نہ ہو، ایک اپنے ولی کی نہ ہو. اللہ کی جو صفت ہے وہ ہے وکتمان سر ہے، رازداری. وہ لوگوں کا راز رکھتا ہے. کسی کی مجھے اگر برائی پتہ بھی چل جائے تو میں سب جگہ شور مچاتا نہ پھروں، اس کا ڈھونگ نہ پیٹو، اس کے خلاف جو ڈھنڈورا نہ پیٹو. یہ جو ہے بڑا ضروری ہے کہ مومن رازدار ہو. دوسری ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفت ہے وہ ہے فمدارات الناس، لوگوں کے ساتھ رواداری برتے. سرور کائنات میں اتنی رواداری تھی کہ مشرک و کافر کو بھی وہ تذلیل نہیں کرتے تھے، تحقیر نہیں کرتے تھے، توہین نہیں کرتے تھے، رواداری سے پیش آتے تھے. ایک ادنا سی کنیز سے بھی بات کرتے تھے تو آپ کہہ کے اس کو ادب احترام دینا. تو مسلمانوں میں آج رواداری نہیں ہے اور یہ بہت اسلام سے دوری کا سبب ہے. اور تیسری جو اپنے مولا کی صفت ہو وہ ہے فالصبر علی البأساء والضراء، اچھے برے وقت میں صبر کرنا. ہمارے ہاں بے صبری بھی آ گئی ہے اور رواداری بھی ختم ہو گئی ہے. ہم اپنے آپ کو آج کے رسول کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی ہم نبی کو مانتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں. عشق کبھی کسی کو تکلیف نہیں دیتا. ہم مسلمان ہو کے لوگوں کے گھر جلاتے ہیں، لوگوں کی املاک کو نقصان پہنچاتے ہیں. اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ ایسے مسلمان؟ اصل میں جب دینی لبادہ اوڑھے ہوئے لوگ کہیں کہ بھی گھروں کو جلا دو، یہی دین ہے، یہ مار دو ان لوگوں کو، تو لوگ سمجھتے ہیں اس کے لیے اپنے اندر جواز پیدا کر لیتے ہیں. یعنی لوگوں میں اس کو جواز پیدا کرنے کا وہ مذہبی نام آ جاتا ہے کہ گھروں کو آگ لگانا، یعنی یہ مذہبی کام ہے. جیسے جو خلفاء تھے مثال کے طور پہ بنی امیہ بنو عباس، وہ خود نہیں مارتے تھے، وہ پہلے اپنے زمانے کے علماء سے فتویٰ لیتے تھے اس کو مار دوں. یزید نے علماء سے کہا کہ مجھے حسین ابن علی کو مارنا ہے، تو ایک آدمی نے قاضی نے فتویٰ دیا کہ ہاں حسین نے بغاوت کی ہے، یہ واجب القتل ہے. 5000 اس کے اوپر لوگوں نے دستخط کر دیے، مفتیوں نے، یعنی اس زمانے کے جو علماء تھے. تو آج بھی علماء جب رواداری کا درس نہیں دیں گے اور کہیں گے کہ نہیں کوئی مسجد میں نہیں آ سکتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس مسجد نہیں ہوتی تو ہم چرچ والوں سے کہتے ہیں ہمیں نماز پڑھنی ہے، وہ اپنے چرچ میں نماز پڑھنے دیتے ہیں. اگر ہم کہتے ہیں ہمیں مجلس کرنی ہے تو وہ ہمیں چرچ میں مجلس کرنے دیتے ہیں. تو رواداری کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میثاق مدینہ جس کی ہم بات کرتے ہیں، سب سے پہلا معاہدہ کہتے ہیں دنیا میں جو ہوا ہے وہ رسول خدا نے کیا. یہ جو کہتے ہیں نا کہ انگریزوں نے کیا، نہیں، اس سے پہلے رسول خدا کا معاہدہ موجود ہے. میثاق مدینہ کیا تھا؟ وہ مسلمانوں کا یہودیوں، عیسائیوں اور اس زمانے کے تمام ادیان کے ساتھ میثاق تھا، کووننٹ تھا یا معاہدہ تھا، ایک کانٹریکٹ تھا، ایک یعنی کہہ لیں کہ جس کے اندر سب سے پہلا جو دنیا کے اندر سائن کیا گیا سیاسی معاہدہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. آپ ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، ہم آپ کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے، مسلمان آپ کے دوسروں سے. تو یہ رواداری جو ہے یہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے. یہ نہیں ہے کہ اگر آپ کا میرا کسی سے نظریاتی، علمی یا سیاسی اختلاف ہو تو میں اس کو کہوں کہ اس کو جلا دو، اس کو مار دو. یہ غلط ہے. میرا آخری سوال ہے، رہنمائی فرمائیے گا. بہت سے لوگوں نے ای میل کی ہے اور پاکستان میں کسی بھی وہ فرقے سے ہیں، اگر نعت ہوتی ہے کسی نعت خواں کو بلاتے ہیں، کسی کو مجلس کراتے ہیں، تو جب فیس کی باری آتی ہے، اگر کوئی غریب ہے اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے تو سب سے پہلے تو عالم کے پاس یا مولوی کے پاس ڈیٹ نہیں ہوتی. اگر خدا نخواستہ پیسے کم ہو جاتے وہ روٹھ جاتے ہیں. اس کے بارے میں کچھ بتائیے، ناظرین جاننا چاہتے ہیں. یہ وہ سوال ہیں جو ہماری ذات کے نہیں، یہ ان لوگوں کے سوال ہیں جو بہت غریب ہیں، جو ذکر کرانا چاہتے ہیں لیکن وہ افورڈ نہیں کر پاتے. اگر وہ کر پاتے ہیں تو اگر ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو ان کو بہت کچھ سنایا جاتا ہے. اصل میں دیکھیں، اگر دیکھا جائے تو جناب امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بڑے پیارے انداز سے کہا، رسول خدا کو ڈسکرائب کہا کہ ہمیں بتائیں رسول خدا کیسے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ طبیب دوار بطب، وہ ایک ایسے طبیب تھے، ایک ایسے ڈاکٹر تھے جن کی طبابت ان کے ہاتھ میں تھی، اور وہ قریہ قریہ بستی بستی جاتے تھے، لوگوں سے خود جا کے ملتے تھے، ان کو جا کے
کسی کو احساس کمتری نہیں ہونے دیتے تھے کہ میرے پاس آؤ، مجھ سے ملنے آؤ، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، میں بڑا ہوں، بلکہ وہ غریبوں کے پاس خود چلے جاتے تھے، بستیوں میں خود پہنچ جاتے تھے. تو تبلیغ یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کے دعوت ناموں کا انتظار کریں. میں اپنے تمام بھائیوں سے، علماء کرام سے، بزرگوں سے یہ درخواست کروں گا. قرآن کریم نے تصور دیا ہے انا ارسلنا رسلنا بالبینات. اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا، وبعثنا منہم، یعنی ہم نے بعث کیا، ارسال کیا، بھیجا. اللہ مبعوث کرنے کا، ارسال کرنے کا تصور دیتا ہے. ہم نے بھیجا، اللہ کہہ رہا ہے میں نے بھیجا. انبیاء اور مرسلین سے افضل تو کوئی نہیں ہے. اگر انہیں بھی اللہ نے بھیجا، قوموں نے دعوت نہیں دیا وہ ہمیں آ کے اصلاح کرو، ہمارے پاس آؤ، اللہ نے بھیجا. تو خود لوگوں تک جانا، لوگوں تک رسائی کرنا، لوگوں کے درمیان بیٹھنا، اٹھنا بیٹھنا. ہمارے صرف لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے ہی سے ان کی بہت سی اصلاحات ہو جاتی ہیں. تو جب ہم دعوتوں کا انتظار کریں، جب ہم مثال کے طور پہ انتظار کریں کہ بھی ہمیں کتنے ملے کیا، تو ایسے افراد کو بعض اوقات شاید سمجھ نہیں آیا ہے کہ دین کتنا مقدس ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام کتنا مقدس تھا، کہ انہیں لوگ اگر پتھر بھی مار رہے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کے سوال کریں کہ آپ کو لوگ اذیت دے رہے ہیں، اللہ کو برداشت نہیں کہ آپ کو اذیت دی جائے. کہ پروردگار یہ مجھے جانتے نہیں ہیں، اس لیے بھی اپنا عذاب نہ بھیج، انہیں میری معرفت نہیں ہے. تو حبیب خدا کا لوگوں سے متعلق جو تصور ہے، جو اہل بیت علیہ السلام نے قربانیاں دیں، خصوصاً سید الشہداء کا عراق جانا، کربلا جانا، یہ بہت بڑا پیغام ہے نا. کہ آپ نے، لوگوں نے جب خط لکھے کہ بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، تو آپ جانتے تھے جب آپ کو آپ کی نانی اماں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے بیٹے، میرے لال، آپ عراق مت جائیں، آپ کربلا مت جائیں. آپ کے نانا نے مجھ سے فرمایا تھا کہ میرا حسین ہے، ام سلمہ، میرا حسین جو ہے وہ کربلا میں مارا جائے گا، بیٹا مت جائے. نانی اماں وہ وقت آ گیا، نانی جان میں اسی شہادت کے لیے جا رہا ہوں. تو آپ حضرت ام سلمہ رونے لگی، کہا بیٹا وہ وقت آ گیا. کہا ہاں. یعنی دیکھیں نا، اتنی جانتے ہوئے کون چاہتا ہے موت کے منہ میں. دولت کی قربانی دینا مشکل، لیکن جان کی قربانی دینا بہت مشکل ہوتا ہے. اور اس سے بھی بڑی مشکل جو ہے وہ ہے اپنی آبرو کی قربانی دینا. سید الشہداء جانتے تھے کہ مجھے صرف شہید نہیں کیا جائے گا، میرے سر کو گلیوں، بازاروں میں، چوراہوں میں لے جایا جائے گا، میری بہنوں کی چادریں چھینی جائیں گی، میرے بیٹے کو قیدی بنا، میری بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے. یعنی آبرو قربان کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے. جس کی آبرو نہ ہو تو اس کے، لیکن اگر کسی وہ جوانان جنت کا سردار ہو، اس کی اتنی آبرو ہو اور وہ کوئی بات نہیں میرا سر پھیرایا جائے. تو یہ دین اس لیے نہیں بنا کہ لوگ اس دین کے نام پہ جو ہیں وہ لوگوں کی جیبوں سے صرف پیسوں کا صرف نہیں. یہ دین قربانیوں سے آگے بڑھتا ہے، یہ دین قربانیوں سے ترقی کرتا ہے. آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو پیسے سودا بازی کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں، جو پیسے کی وجہ سے لڑتے ہیں، ان کو ابھی سمجھ ہی نہیں آیا ہے کہ یہ دین جو ہے وہ مادیت کا نام نہیں ہے، یہ قربانیوں کا نام ہے. یہ دین جو ہے وہ، دولت تو سب سے چھوٹی چیز ہے، دولت کے بعد جان ہوتی ہے، اس کے بعد انسان کی آبرو اور عزت ہوتی ہے. تو اگر آپ دولت ہی قربان نہیں کر سکتے تو جان کہاں قربان کریں گے؟ اس کے بعد عزت اور آبرو کا نام آتا ہے. کوئی دنیا بھر کے مسلمانوں کو کوئی میسج دینا چاہتے ہیں لاسٹ؟ میں آخری صرف اتنا پیغام کہوں گا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. سورہ منافقون میں اللہ فرماتا ہے کہ عزت اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور مومنین کی. اور عزت کا مطلب جو ہے وہ تکبر نہیں ہے. عزت، انسان جب عزت نفس ہوتی ہے، جس کی اپنے نفس کی عزت، آپ خود اپنی عزت نہیں کرنا جانتے تو آپ دوسروں سے عزت کیا لیں گے؟ تو عزت آپ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ سکیں. آپ یہ نہ ہو کہ آپ اپنی نظروں میں گر جائیں کہ اپنے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھ نہ سکیں کہ میں تو اپنی نظروں میں گر چکا ہوں. اتنی اپنی عزت کو بحال کریں کہ آپ اپنے آپ کا سامنا کر سکیں اور دنیا کا سامنا کر سکیں. پھر آپ دنیا کی عزت کے لائق ہو جائیں گے، اس قابل ہوں گے کہ دنیا آپ کی عزت کرے.